बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैंने 11 अगस्त की एक ख़बर देखी थी अखबार में और ये सोशल मीडिया पे थी। लाहौर की अदालतों में 500 तलाक़ के केसेस दायर होते हैं ख़वातीन की तरफ से सिर्फ। और ये क्यों हुए केसेस, इसकी वजूहात क्या हैं? बहुत सी वजूहात हैं, इसमें जहालत भी हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है और बे औलादी भी हो सकती है, बेरोज़गारी भी हो सकती है, फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो इस सिलसिले में आज हमने दावत दी है जनाब समीउल्लाह खान साहब को। समीउल्लाह खान साहब एडवोकेट हैं जी, हाई कोर्ट सीनियर लॉयर हैं, और इनके साथ हैं जनाब सिकंदर जावेद साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के जी। इससे पहले मैं सर आपसे पूछूंगा सिकंदर साहब कि जी क्या वजह है कि एक हफ्ते में इतने केसेस आ जाने यकदम, जबकि पहले कभी पूरे मेरे ख्याल में ऐसे नहीं खबर सुनी की मैंने, कि क्या है, क्यों ऐसा, वजूहत क्या है सर? देखिए खान साहब, इसके लिए हमें जो है थोड़ा सा तज्ज़िया करने पड़ेगा कि शादी का ये जो पूरा एक कंसेप्ट है, इसकी वजूहत क्या हैं। जब उस वजूहत से हम हटेंगे तो फिर तलाक की तरफ जाएंगे। तो शादी का जो एक ये कंसेप्ट बना कि जोड़ी बना के रहना और मियाँ बीवी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता कायम हुआ, तो वो ज़बानी निकाह भी पहले होते थे, फिर बाद में जब डिस्प्यूट्स आए तो तहरीरी निकाह आने लगे। लेकिन जो शादी का जो एक घर का एक फैमिली का जो कंसेप्ट है, उसका सबसे पहले जो होता है कि ये मियाँ बीवी के दरमियान एक एग्रीमेंट तो होता है, लेकिन उस एग्रीमेंट से शादी नहीं निपती। शादी निपती है दोनों मियाँ बीवी की मोहब्बत से, अंडरस्टैंडिंग से, और एक दूसरे को समझने से, और एक दूसरे के साथ मिलकर घर को चलाने से। लेकिन अब शादी करते वक्त इन फैक्टर्स को अब हटा दिया गया, तो फिर तलाक की रेशो बढ़नी शुरू हो गई। इसके अलावा भी काफ़ी फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि हमारे यहाँ वो जो एक जाहिलाना रवाज है कि लड़की से उसकी पसंद या उससे नहीं पूछना कि बेटा हम तुम्हें फ़लाँ बंदे के साथ तुम्हें बांध रहे हैं, क्या तुम उसके साथ मिजाज तुम्हारा मिलता है, तुम उससे गुजारा कर लोगी। हम लड़की को पढ़ाई का हक देते हैं, नौकरी का भी हक देते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी शादी का मामला आता है तो हम कहते हैं कि इसका बीच में कोई अख्तियार नहीं। फिर हमारे अंदर की वो हैवानियत और हमारे अंदर की वो एक कबायली निज़ाम कि ये तो एक भेड़ बकरी की तरह है, हम इसको जिस मर्द के ज़िम्मे डाल दें तो इसको उसके साथ हर सूरत गुजारा करना है। पहले तो ये वजूहत, ये पुरानी वजूहत। अब उसके साथ खान साहब नई वजूहत आ गई कि लड़की लड़के भी छोटी उम्रों में ये जो हमने मोबाइल फ़ोन दे दिए, व्हाट्सएप दे दिया, उस पर दोस्तियाँ होती हैं, रन अवे मैरिजेस हो जाती हैं, एक दूसरे को समझते नहीं। केबल में ड्रामे दिखाने शुरू कर दिए, इंडियन ड्रामे शुरू कर दिए, व्हाट्सएप पे वो देखती हैं। तो लड़कियां जो है बग़ैर सोचे समझे मैच्योर हुए बग़ैर जब उनको शादी की, अब जितनी परसेंटेज आपने बताई है ना, इसको अगर आप रेशो दें कि बग़ैर सोचे समझे शादी, छोटी उम्रों में शादी और बग़ैर सोचे समझे शादियों की रेशो कितनी है, उसको आप फिर मिला लें कि उसी निस्बत से तलाक की रेशो भी बढ़ गई। ठीक है सर। अच्छा सर, समी साहब मैं अब आपसे भी यही सवाल करूंगा, क्या वजह है कि जी यकदम इस तरह की तलाक की रेशो बढ़ जानी और इस तरह अदालतों में आ जाना, हालांकि आपस में बैठ के भी कोई डिसीजन हो सकते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह है? दरअसल शादी का जो मकसद है वो है एक घर की आबादी और माशरे में उस घर का एक जो किरदार शुरू हो जाता है लड़का और लड़की का, ये उस बारे में असल में वो एक नई उनकी लाइफ और एक नया सेटअप होता है। दरअसल जो घर होता है वो बनता ही मियाँ और बीवी की शादी से होता है, और हम जब अपना एड्रेस लिखते हैं तो अक्सर हम लिखते हैं कि सकना। सकना का मतलब है कि सुकून की जगह, मस्कन, सुकून की जगह। और सुकून की जगह वही हो सकती है जहाँ मियाँ बीवी के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो और एक घर आबाद हो। लेकिन जो हमारी तरफ एक रुझान ख़ास तौर पर पाकिस्तान में पनप गया है वो ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान शादी से पहले या शादी के बाद कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती हैं। शौहर और बीवी ये इनकी तवक्कुआत एक दूसरे से शादी से पहले बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन शादी के बाद वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती। नतीजा ये है कि आखिर नौबत तलाक तक पहुंच जाती है।
دوسرا اسٹیٹس انوالو ہوتا ہے اس میں، جوائنٹ فیملی سسٹم وہ بھی انوالو ہوتا ہے. لڑکی زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہے، لڑکا بے روزگار ہوتا ہے، اس کا کوئی اتنا اچھا سورس آف انکم نہیں ہوتا کہ اس میں وہ اپنا اور اپنے بیوی اور بعد میں جو ہونے والے بچے ہیں ان کو ایک اچھا لیونگ سٹینڈرڈ یا لائف سٹائل دے سکے. اس طرح سے یہ مایوسیاں پھیلتی جاتی ہیں اور آخر نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے. اچھا سر، آپ سے سوال ہے سر سکندر سر کہ یہ کیا اس طرح تو نہیں ہے نا کہ جی اولاد نرینہ نہیں ہوئی، مذہبی کوئی فرقہ بندی آپس میں کوئی تضاد ہے، یا شروع میں پتہ نہیں چلتا، اور مینٹل لیول جو ہوتا ہے ان کا لڑکے لڑکی کا وہ نہیں ملتا، اس سے بھی ہو سکتا ہے طلاقیں ہوتی ہوں سر؟ دو فیکٹرز پہ ہمیں غور کرنا ہے. ایک کہ طلاق کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، دوسرا کہ طلاق کی تعداد اتنی زیادہ کیوں بڑھ گئی. دیکھیں خان صاحب، یہ تو وہ طلاق کی ریشوز ہیں آپ نے بتائی 500 جو کہ عدالت میں آئیں، داخل ہوئیں، اور لڑکی نے طلاق کی. کتنے لڑکوں نے طلاق دی ان کی تو تعداد آئی نہیں. کیوں کہ کسی مرد کو تو طلاق دینے کے لیے عدالت میں نہیں جانا پڑتا، وہ تو جتنی آسانی سے آج کل شادی کرتا ہے اتنی آسانی سے چھوڑ دیتا ہے. کیوں کہ آج کل نکاح نامے میں حق مہر جو رن اوے میریجز ہوتی ہیں، اور وہ ایک تو اس کے دو بڑے فیکٹرز ہیں وہاں پر طلاق کے. ایک تو وہ میچیور نہیں ہوتے، سمجھدار نہیں ہوتے، 21-22 سال کی شادی عمر میں، 15-16 سال کی عمر میں شادیاں کر لیتے ہیں، اور بچیوں کی تو عمریں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، جیسے دعا زہرا کیس میں یہ آیا فیکٹر. تو وہ کیونکہ طلاق کا حق مہر نہیں لکھتے، آپس میں ایک دوسرے کو پابند نہیں کرتے، اس لیے وہ چھوڑنا بھی بڑا آسان ہے. اور پھر اگر آپ ان طلاقوں کو بھی شمار کریں جو لڑکوں نے دے دی تو پھر تو 500 سے زیادہ، اس کو ڈبل کر لیں. یہ تو وہ طلاقیں جو لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، ان کو جب شادی کے بعد ان کو جب آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلتا ہے کہ یہ میں نے بغیر سوچے سمجھے کر لی اور میں اب کیسے اس کے ساتھ گزارا کروں. تو وہ ایک آپ نے جو فیکٹر بتائے وہ فیکٹر بھی ہمارے ہاں ہے، اور وہ بھی جاہلانہ ہے کہ یہ لڑکی بیٹا پیدا نہیں کر سکتی. بھی بیٹا پیدا کرنے میں سائنس کہتی ہے عورت کا قصور نہیں ہے. بیٹا تو پیدا ہوتا ہے وہ تو مرد کے ایکس کروموسوم سے ہوتا ہے، وہ تو یا نصیب کی بات ہے، اور اس میں مرد کا بھی قصور نہیں ہے. سمیع اللہ خان صاحب، کیا وجہ ہے دیہاتوں میں اتنی طلاقیں نہیں ہوتی، شہروں میں زیادہ ہوتی ہیں؟ دراصل شہروں میں جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، لائف سٹائل ہے، وہ کافی زیادہ ہائی ہے. اس کی نسبت جو ہمارے دیہات کے لوگ ہیں وہاں پر وہ لائف سٹائل یا لیونگ سٹینڈرڈ جو لڑکی کو اپنے گھر میں ملتا ہے وہی تقریباً اس کو اپنے شوہر کے گھر میں ملتا ہے. پھر بچے بھی ایک فیکٹر ہے میاں بیوی کو جوڑنے میں، جو کہ دیہات میں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ بچے کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں اور میاں بیوی اکٹھے بچے پالنے میں ہی مصروف رہ جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیہات میں یہ ریشو نہیں ہے، دیہات میں بھی ہے لیکن شہر سے ذرا کم ہے. اور پھر دیہات میں وٹا سٹا کی شادی، گو اس کے کافی لوگ خلاف ہیں، لیکن وٹا سٹا کی شادی بھی دونوں گھروں کو آباد کرنے میں کامیاب ہوتی ہے کہ دونوں طرف کے لڑکے یہ اور لڑکی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنا گھر برباد کریں گے تو ساتھ ہماری بہن کا گھر بھی خراب ہو جائے گا، اور اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ دونوں اپنا اپنا گھر آباد رکھنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں اور مجبور بھی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دیہات میں یہ ریشو کم ہے، اور شہروں میں کیونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں اس لیے شہروں میں زیادہ ہیں. اگر اجازت دیں میں تھوڑا سا خان صاحب سے اختلاف کر لوں. دیہاتوں میں اس لیے ریشو کم ہے، اس کی دو وجوہات. ایک تو وہاں پنچایتی سسٹم بڑا مضبوط ہے، اگر تو وہ لوگ آپس میں بیٹھ کے یہ دیکھتے ہیں بھی کس کی غلطی ہے اس کو سمجھا دیتے ہیں. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ وہاں پر عورت کو وہ حق حاصل نہیں ہے، عورت کی وہ سوشل پوزیشن وہ نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر، بہن بھائیوں کی مرضی کے بغیر طلاق کا کیس نہیں کر سکتی. لیکن شہروں میں عورت کو تھوڑا سا نسبتاً یہ ہے کہ اگر وہ کرے تو وہ اکیلی. تو سر زیادہ تعلیم جو زیادہ تعلیم ہے
وہ کہیں وجہ تو نہیں ہے کہ کہیں اویئرنیس ہے، اپنے حقوق کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے لڑکی کو کہ میرے یہ حقوق ہیں، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جی پھر سوشل میڈیا ہے، موبائل فون ہے، آپ کو ہر اچھا رشتہ بھی بڑے آرام سے مل جاتا ہے، لو بھی بڑی جلدی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا سر ایک دفعہ محبت ہوتی تھی، اب محبتیں بھی تو زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو کیا یہ نہیں ہے وجہ اس کی؟ شہر میں شادی کرنے کے مواقع بھی زیادہ آسان ہیں اور طلاق دینے کے مواقع بھی زیادہ آسان ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لو میرج بہتر ہے یا ارینج میرج بہتر ہے، یا لو اور ارینج کٹھی ہو تو وہ بہتر ہے؟ دیکھیں، آپ لو اور ارینج میرج کے درمیان ایک درمیانہ اگر رستہ اپنائیں تو وہ ہے پسند کی شادی، کہ اگر آپ دو بچوں کا اگر آپ کرنے جا رہے ہیں رشتہ تو آپ دونوں بچوں سے پوچھ لیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بچوں کی پسند کا خیال کرنا چاہیے، یا بچوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا یا ایک دوسرے سے ان کی مرضی پوچھنے کا اگر ہم اختیار دے دیں تو خان صاحب ختم تو نہیں ہوں گی لیکن طلاق کی ریشوز بہت کم ہو جائیں گی۔ اچھا سمیع اللہ صاحب، میں سر آپ سے کویسچن ہے، ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے جس پہ ہم لوگ بینگ اے مسلم ہم شاید اس کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو ازدواجی تعلقات ہیں یا سیکسول لائف ہے، اس کو بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جو سیکسول لائف اپنی نہیں وہ اس طرح سے کر سکتے اور بعد میں بچے نہیں ہوتے، اور اس کا سارا الزام بھی اس بچی پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ بچی جو ہے وہ شرم کے مارے کسی کو بتاتی نہیں ہے، نہ اپنی ماں کو بتا سکتی ہے نہ کسی کو بتا سکتی ہے کہ جی میرے مرد میں یا میرے شوہر میں یہ پرابلم ہے۔ تو کیا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیکل ہونا چاہیے شادی سے پہلے تاکہ ایک جو یہ ایشو ہے یہ تو ختم ہو؟ اس میں دو میڈیکل کے بارے میں عرض کروں گا۔ ایک تو مرد کا یہ جو اس میں نامردی والا سلسلہ ہے، دوسرا میڈیکل میں پھر وہ عورت کا بھی آ جائے گا کہ آیا اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ بچے پیدا کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ تیسرا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے بچے ہوں گے، جو جس طرح کزن میرجز میں ہو رہا ہے کہ آیا انہیں کوئی بیماری یا تھیلیسیمیا کی بیماری یا یہ ایفیکٹس تو بچوں کے اوپر نہیں آئیں گے۔ میں تو اس حق میں ہوں کہ شادی سے پہلے ضرور میڈیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے تاکہ یہ کمپلیکیشنز ختم ہونی چاہیے بعد میں، اور دونوں میاں بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اندر کس طرح کا نقص ہے۔ ویسے آج کل یہ بھی ایک ہے کہ لڑکیاں بولڈ ہیں، اور اگر شادی کے بعد بھی یہ ڈسکلوز ہو جائے کہ مرد کے اندر اس طرح کا کوئی نقص ہے تو اب وہ زیادہ تر یہ چھپ نہیں سکتا ہے، اور خاص طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم یا ہمارے یہاں جس طرح شادی کے فوراً بعد سب ماں باپ کی اور میاں بیوی کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ بچے پیدا ہو جائیں، اور اگر اس پہ ذرا سی بھی ڈیلے ہو تو اس میں وہ ضرور کھوج لگاتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ لیکن سر وہ سارا الزام پھر بھی بچی پہ آ رہا ہوتا ہے نا، مرد کی طرف تو شاید کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ یہ بھی اس میں کوئی پرابلم ہے کہ وہ نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ بچی پر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اب جس طرح آپ نے خود فرمایا ہے کہ 500 کیسز طلاق کے آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بچیاں بھی اتنے زیادہ بولڈ ہو گئی ہیں کہ اب وہ عدالتوں میں آنے سے نہیں کترا رہی۔ سکندر صاحب یہی کویسچن میرا سر آپ سے بھی ہے۔ 1964 میں نکاح نامہ بھی تو لازمی کر دیا تھا، پھر آپ نے نکاح نامے میں جو اپنے کالم بنائے کہ یہ چیزیں تو کم از کم لازمی ہونی چاہیے، تو وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں اضافہ بھی تو کر سکتے ہیں نا ہم۔ اس میں اضافہ نکاح نامے میں اگر یہ مینڈیٹری کر دیں تو آپ کے بہت سارے یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 1، نکاح نامے میں یہ ایک کالم بنا دیں، ڈاکٹر سے جا کے لڑکا بھی اور لڑکی بھی اپنی عمر کا تعین کا ایک سرٹیفکیٹ پیش کرے نکاح رجسٹرار کو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہی جو ڈاکٹرز کا بورڈ یا جو ڈاکٹر اس کی عمر کا تعین کریں، وہی ان کا ایک ٹیسٹ کر کے یہ بتا دیں کہ یہ لڑکا یا لڑکی بچہ پیدا کرنے کے قابل ہے یا نہیں، ایک بات۔ دوسری بات کہ لڑکا مردانہ صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، وہ ایک سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے جس میں یہ 3 چیزیں مینشن ہوں۔ لڑکے کی عمر کیا ہے، لڑکی کے بارے میں بھی لڑکی کی عمر کیا ہے، کیا یہ مردانہ صلاحیت رکھتا ہے لڑکا، کیا عورت وہ صلاحیت رکھتی ہے بچہ پیدا کرنے کی، اور وہ سرٹیفکیٹ نکاح نامے کے ساتھ دینا لازمی ہو۔
آپ نے بات کی نکاح نامے کی، اس میں ایک خانہ ہوتا ہے طلاق کا جو تفویض کی جاتی ہے عورت کو کہ جی وہ بھی طلاق دے سکتی ہے، تو اگر اس کو وہ حق دیا جائے طلاق کا نکاح نامے جیسے ہوتا ہے تو کیا پھر کیسز تو وہاں نہیں آئیں گے، پھر تو وہ طلاق بھی دے سکتی ہے؟ تو اس بارے میں تھوڑا وضاحت کر دیں کہ یہ کس طرح وہ طلاق دے سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ مرد کو جب طلاق دینے کا رائٹ ہے، اسی طرح اس نے کیا کرنا ہے، کچھ راکٹ سائنس تو نہیں بھیجنی، اس نے تو ایک اسٹامپ پہ لکھنا ہے، اور گواہ کی بھی ضرورت نہیں اس کے لیے، طلاق کے لیے۔ نکاح کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے، طلاق کے لیے تو گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح خاتون کو آپ نے امتیازی سلوک کیا ہے تو خاتون کو بھی طلاق کا حق دینا چاہیے کہ وہ اپنے ایک اسٹامپ پہ اسی طرح دے اور اس کے بعد بھیج دے۔ اور اس کے بعد دیکھیں اگر مرد طلاق بھیجتا ہے تب بھی سیکٹری یونین کونسل دونوں کو بلا کے پوچھتا ہے اور اس کے بعد طلاق مؤثر ہوتی ہے۔ تو اگر عورت بھیجے گی طلاق کا نوٹس یا طلاق نامہ بھیجے گی تو اس کو بھی مینڈیٹری ہوگا کہ یونین کونسل بلا کے پوچھے گی ہاں بھائی تم نے طلاق دی ہے، اور اس کو مؤثر کا سرٹیفکیٹ بھی اسی طرح۔ اچھا سمیع اللہ خان صاحب، اس میں آپ سے عرض کروں گا کہ کیا اس کا حل کیا ہے؟ ہم نے یہ تو ڈسکس کر لیا جی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، طلاق کیسے ہوتی ہے، کیا کیا وجوہات ہیں جو ہم نے پوری ڈیٹیل سے ڈسکس کی، حل کیا ہے؟ اس کا جو سب سے بڑا حل ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے بچوں کو کہ شادی کیا ہے۔ نمبر 2، شادی سے پہلے بچہ اور بچی کے سٹیٹس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سٹیٹس میں تعلیم بھی آتی ہے، فائنینشیل سٹیٹس بھی ہے، وہ بھی ہونا چاہیے کہ آیا دونوں کا برابر ہے یا نہیں ہے، ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ ضرور پیدا کروانی چاہیے تاکہ اس میں کل کو کوئی خرابی پیدا نہ ہو، خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور آج کل کی جو مہنگائی ہے اور جس طرح سے اخراجات بڑھ رہے ہیں، اگر ہم بچیوں کو بھی اسی طرح برابر ایجوکیٹ کریں اور سورس آف انکم دونوں کی ہونی چاہیے، اور دونوں کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہم گاڑی کے ہی 2 برابر پہیے ہیں جس میں ہم نے ہی دونوں نے ہی کمانا ہے اور دونوں نے ہی گھر چلانا ہے اور دونوں ہی نے ہی یہ اخراجات پورے کرنے ہیں۔ پھر بھی اتنا ضرور ہوگا کہ ان کے درمیان اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ وہ جب اپنے معاشی حالات کو درست کر لیں گے دونوں ہی میاں بیوی کما کے ارننگ کر کے، تو میرا خیال ہے پھر اتنے پرابلمز کریٹ نہیں ہوں گے۔ سر سکندر صاحب، میری آپ سے بھی یہی کویسچن ہے جو میں نے سمیع اللہ خان صاحب سے کیا ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہم لوگ اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ ہم تو اپنے تجربے کی روشنی میں جو ہم روزانہ اس قسم کے مقدمات لڑتے ہیں، ہم مشورہ دے سکتے ہیں کہ کچھ بہتری اس طرح آ سکتی ہے کہ اگر بچیوں کی ہم تربیت پہ اور ان کو جیسے مائیں سمجھاتی ہیں، ماں باپ کو ایک دوستی کا رشتہ، بیٹیوں سے زیادہ مسئلہ بیٹیاں کا ہے کیونکہ ان کو کوئی بھگا کے لے جانے میں یا ان کو ورغلانے میں جو ہے وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، ان کو جب ہم سمجھائیں گے کہ بھئی یہ شادی کا بیٹا مقصد کیا ہوتا ہے اور ایک میچور عمر کے بعد آپ کو شادی کرنا چاہیے اور آپ کو یہ ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے، ایک سلسلہ یہ۔ ایک اور جو جاہلانہ ہے نا جی عزیز اللہ خان صاحب، جس کا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، بڑی اذیت ہوتی ہے کہ لڑکے نے بھاگ کے شادی کر لی، بہت غلطی کی، لیکن اس کے بعد ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ کسی نہ کسی طریقے سے راضی نامے کے بہانے یا پرچہ کرا کے کسی بھی طریقے سے لڑکی کو واپس لے جاتے ہیں اور پھر جا کے وہاں طلاق کرا کے اور پھر پرچہ کرا دیتے ہیں لڑکے پہ۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کو اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو پھر تحمل سے کام لیں اور اپنی عزت بچائیں۔ کیا اس پہ آپ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں؟ تحمل سے کام لیں، لیکن ہمارا جو ماحول ہے، آپ تو پتہ نہیں اس کی تعلیمی قابلیت کیا ہوگی باپ کی، میں نے تو پی ایچ ڈی لوگ، پڑھے لکھے انجینئر لوگ اور اپنے بہت سارے وکلا برادری کے لوگ دیکھے کہ ان کی بیٹی نے جو اپنی مرضی سے شادی کر لی، پہلے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوئے، مرضی سے کر لی تو انہوں نے ان کو معاف نہیں کیا، ان کے اندر کا جانور جاگ اٹھا۔ یہ تو 2 بچوں کے درمیان آپ نے بھی تو کہیں کرنی تھی نا شادی، کسی لڑکے سے ہی کرنی تھی نا، آپ نے کون سا شہزادے سے، بادشاہ سے؟ تو سمجھو اس نے اپنی مرضی سے کر لی، ان کو پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیں اگر بہت ہی زیادہ آپ کا دل گوارا نہیں کرتا۔ ناظرین دیکھیں، رشتہ جو ہے نا شادی بڑا خوبصورت رشتہ ہے
اور اگر کہا جاتا ہے کہ یہ بہت مضبوط ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، لیکن اسی لحاظ سے یہ ایک کچے دھاگے کی طرح ہے، جیسے معمولی سی آندھی، معمولی سی جو کسی نے کھینچا وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو ہم نے یہاں ڈسکس کی۔ آپ اپنے بچوں کو بتائیں، آپ اپنے بچوں سے دوری نہ رکھیں، آپ ان کے قریب ہوں، آپ ان کے دوست بن کے رہیں، تاکہ آپ کے بچے غیر ضروری طور پہ بھاگ کے شادی نہ کریں۔ اگر ان کی کوئی پسند ہے تو وہ اس کی پسند پہ ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے پھر بھی جبر نہ کریں، انہیں سمجھائیں، اور اگر نہیں سمجھتے تو پھر بالکل وہاں ان کی شادی کر دیں، تاکہ کل کو وہ کہہ سکیں آپ ان سے کہ بیٹا یہ آپ کی مرضی تھی، یہ آپ نے اپنا فیصلہ کیا، اب آپ ہی بھگتو۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میرا یہ پروگرام دیکھتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو سو مچ۔